अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पहले तो वही पुरानी ट्रेडिशनल रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। मौजू अमेरिका में एक छोटा सा है, फिर यकीनन पाकिस्तान है जो आज पीडीएम का खेल ख़त्म, पैसा हजम, पाकिस्तान में कोरोना और जरदारी मरीम नवाज़ का आर्गूमेंट, ये मेन मौजू हैं। इलेक्शन कमीशन यकीनन कि जिस तरह उसके ख़िलाफ़ हुकूमत ने मुहिम शुरू की है। तो पहले यहाँ का बिगनिंग बता दूँ। देखें, कोरोना जो वैक्सीन है वो 13% लगी है, अब 100 मिलियन सिंगल डोज लग चुके हैं, और जब ये डबल डोज भी दूसरा लग जाएगा तो ये मोर देन 30% हो जाएगी अराउंड। साथ में एक अच्छी खबर है कि जी पाकिस्तानी बॉर्न लाहौर की 32 ईयर ओल्ड लॉ ऑफिस प्रोफेसर डॉक्टर लीना को बाइडन ने कैबिनेट पोजीशन पर फेडरल ट्रेड कमीशन में कमिश्नर के लिए नॉमिनेट किया। उसकी हेयरिंग में, सेनेट की हेयरिंग में जो कंफर्मेशन चाहिए होगी। ये पेरेंट्स इंग्लैंड से आए हैं, बॉर्न ये लंदन में हुई हैं, यहाँ इन्होंने येल से कोलंबिया से पढ़ा है और अब कोलंबिया में पढ़ा रही हैं, और शी इज़ ओनली 32 ईयर ओल्ड। मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ कि यहाँ जो हमारी यंग जनरेशन है यही कोई कारनामे करे तो करे, बाकी जो आपको मंजर पे नज़र आते हैं उनसे प्लीज़ कोई उम्मीद न रखिएगा। हम सब पाकिस्तान से आए हुए हैं, वो कहते हैं ना जो लाहौर पेड़े वो सब जगह ही पेड़े होंगे ना। अब आते हैं जी पाकिस्तान की तरफ। तो आपने ये तो सुन लिया होगा कि जरदारी साहब ने कहा है नवाज शरीफ से कि आप वापस आइए, मिल के जेल चलते हैं, हमारे पास तो सिंध का डोमिसाइल है, आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है, मगर उससे पहले इस्तीफे नहीं देंगे। लॉन्ग मार्च की भी दबे लफ्ज़ों में मुखालफत की, जिस पे मरियम ने कहा कि आप मेरे वालिद की जान की गारंटी देते हैं। हल्की सी तलखी भी हुई, जिससे मरियम नवाज़ ने संभाल लिया कि मैं बख्तावर और आसफा की तरह आपसे बात कर रही हूँ। दोनों ने एक दूसरे से मदद की, जो दोनों ने एक दूसरे को पुचकार कर फारिग कर दिया। देखें, ये बात जानने वाले बहुत पहले से जानते थे कि आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। कि मैं पुरानी बातें रिपीट नहीं करूंगा जो सब लोग कर रहे हैं कि जरदारी के पास, पीपल्स पार्टी के पास सिंध गवर्नमेंट खोने को है, और मोहतरम जनाब आसिफ नवाज शरीफ के पास खोने को क्या है, एक इलेक्ट्रोल माइट है ना पंजाब में, हुकूमत तो कोई नहीं है। और फिर तारीख़ पर ज़रा निगाह रखिए। बेनज़ीर भुट्टो ने तारीख़ में पहली बार जूनियर गवर्नमेंट के बनने से पहले जो कौमी इलेक्शन का बाइकाट किया, जो गैर जमाती था, उससे उन्होंने बड़े सबक सीखे। फिर उन्होंने कभी इलेक्शन का बाइकाट नहीं किया। 2008 में भी नवाज शरीफ को इलेक्शन के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने ही राज़ी किया था, खुद तो चली गई, मगर नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुँचाया। उन्हें बुलवाने में मदद देने में भी बेनज़ीर का हाथ था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी बेनज़ीर का और पीपल्स पार्टी का हाथ था। नवाज शरीफ की तारीख बड़ी भयानक है। मुझे आज तक याद है कि ये अपने वालिद की बीमारी पर बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब JFK एयरपोर्ट पे उतरे। अपने वालिद, उनके वालिद यहाँ ज़ेर इलाज थे, तो एक मौलवी उनके साथ था और मखदूम रफ़ीक़ुल-ज़मा, खलीक़ुल-ज़मा का छोटा भाई, जो खामोशी से पीपल्स पार्टी से नाराज़ होकर मुस्लिम लीग नून के साथ लग गया था। तो मैंने नवाज शरीफ से एयरपोर्ट पर सवाल पूछा, जो इंटरव्यू किया, कि क्या कराची में जो ऑपरेशन की इत्तलात हैं, MKM के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन होगा? तो बड़े तफाखुर और बड़ी लापरवाही से कहा कि दहशतगर्द जहाँ जहाँ होंगे सबके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा, चाहे वो MKM ही क्यों ना हो। फिर उसके बाद जो हुआ सबको पता है। फिर नवाज शरीफ जब अपोजिशन में आ गए तो मैंने फिर इंटरव्यू किया कैप्टन शाहीन, जो आज सेनेटर है मुस्लिम लीग नून के, यहाँ से गए हुए हैं। उनके हाल में, उनके रेस्टोरेंट का हाल था। तो MKM का जिक्र आया ऑपरेशन का, तो इन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे पूछे बगैर MKM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया और नया मशरक़ी पाकिस्तान का साना पैदा करने की कोशिश की गई। फिर आपने देखा कि कारगिल में जो हुआ, उसके बाद कारगिल का इन्होंने तमाशा बनाया। ज़हन में रखिए, मैं अमेरिका जैसे मुल्क में रहता हूँ,
امریکہ نے جو عراق پر حملہ کیا، WDMD کا جو سہارا لیا، ماس ویپن آف ڈسٹرکشن، برطانیہ اور امریکہ نے، بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ سب کچھ جھوٹا تھا، فیک تھا، ایگزیجریشن تھا۔ مگر کبھی آپ نے سنا کہ صدر جارج بش نے اور ٹونی بلیئر نے، جو اس وقت پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ تھے، کبھی اپنی فوج کے خلاف ایک لفظ بھی کہا ہو؟ سیکیورٹی ایجنسیاں اپنے اینگل سے چیزوں کو دیکھتی ہیں اور پولیٹیکل سپورٹ کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں۔ امریکہ نے یونائٹڈ نیشن میں، برطانیہ نے مل کر یونائٹڈ نیشنز اپروول دی۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی کارگل کے لیے فوج نے تیاری کی، مگر بے نظیر بھٹو نے کہا کہ اس کا پولیٹیکل بیک اپ دکھا دیجئے، جائیے کر لیجئے، کیونکہ بے نظیر بھٹو کو پہلی حکومت کے درمیان جس طرح دباؤ میں لے کر فوج نے جلال آباد پر حملہ کیا تھا، یہ خواب دکھا کے حمید گل نے وہ پروجیکٹ تیار کیا تھا آپریشن کا، کہ جلال آباد جائیں گے، 2 دن کے بعد کابل پہ قبضہ کر لیں گے۔ پھر وہاں سے 3000 فوجیوں کی، پاکستانیوں کی لاشیں واپس آئی تھیں۔ مجھے خود اعتزاز احسن نے بتایا کہ ہم اس وقت دباؤ میں تھے، ہم پر انڈین ایجنٹ ہونے کا الزام تھا، تو ہم نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، کانسیکوینسز انہوں نے فیس کرنے ہیں، تو ہم نے مجبوراً اپروول دی۔ مگر کبھی آپ نے پیپلز پارٹی کے منہ سے آج تک سنا کہ فوج نے کتنی بڑی زیادتی کی تھی افغانستان پر حملہ کر کے اور اپنے 3000 لوگ مروائے؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ قومی سلامتی کے ایشوز پر خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ کہ میں حمایت نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کی کبھی میں نے زندگی حمایت نہیں کی، نہ میں کروں گا۔ مگر میں ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ساری گندگی کے آج کے ذمہ دار یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ ایوب خان سے لے کر آج تک جتنے لوگ منظر پہ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سب انہی کے لائے ہوئے لوگ ہیں۔ اور سب سے زیادہ تباہی نواز شریف نے یوں پھیری کہ میرا اختلاف یہ ہے کہ 99 میں اگر جنرل مشرف کے خلاف ایگریسو اقدامات نہ کیے جاتے تو آج پاکستان کی سیاست کا منظر بالکل الگ ہوتا۔ مگر زیادہ جلدی کی گئی، 40 سال سے اس وقت پریویل کرتی ہوئی فوج کو ایک لمحے میں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی۔ اس سے پہلے جہانگیر کرامت کو اتار چکے تھے، اس سے پہلے آصف نواز سے لڑ چکے تھے، اور پھر رہی صحیح کسر جب مشرف دور ختم ہوا، NRO ملے۔ کہتے ہی ہیں کہ پیپلز پارٹی MQM کو NRO ملے، NRO تو نواز شریف کو بھی ملا تھا، یہ لوٹ کر آئے تھے جنہیں واپس بھیج دیا گیا تھا 2 بار۔ پھر انہوں نے اکیلے مشرف کے خلاف مقدمات قائم کرنے کی کوشش کی، انہیں سمجھایا گیا، انہیں روکا گیا، مگر یہ نہیں مانے، کیونکہ ان ذاتی دشمنیوں پر اتر آتے ہیں۔ یہ میں آج بھی کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ اگر نواز شریف جلدی نہ کرتے 99 میں اور یہ ٹوٹی پھوٹی لنگڑی جمہوریت چلنے دیتے، تو یہ عمران خان بھی جنم نہ لے پاتا، جس کا سپورٹر اسی نواز شریف، زرداری، اس MQM، اس مولانا فضل الرحمان سے نفرت کرتا ہے کہ ان کے لائے ہوئے نظاموں نے، ان کی حکومتوں نے تباہیاں پھیریں، لڑائیاں بڑھائیں، دیا کچھ نہیں، جس کے نتیجے میں ایک مشتعل ہجوم پیدا ہوا جو عمران خان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ آج کیا نتیجہ ہوا؟ ایک دوسرے سے چالاکیاں دکھانے کے نتیجے یہی نکلتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں اسمبلیاں توڑ دیں۔ آصف زرداری کو احساس ہے کہ اس بار اسمبلی ٹوٹی تو اس فوج کو جسے عادت ہے اقتدار پہ قبضہ کرنے کی، جو ہر 10-11 سال کے بعد بےتاب ہو کر لوٹتی ہے، اب پھر 11-12 سال پورے ہو چکے ہیں، اور خبریں یہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نظام گھرا تو الیکشن نہیں ہوں گے، اور مدتوں نہیں ہوں گے، کتنے برس نہیں ہوں گے، روایتی طور پہ تو وہی 10 سال نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں اس بار آئین بھی جائے گا، عدلیہ بھی جائے گی، سب کچھ جائے گا۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کو تو خیر نہیں آنا چاہیے، کسی بھی حال میں نہیں آنا چاہیے، کہ اس کے آنے سے جو تباہیاں پھیلتی ہیں اسی کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا جب تک اصلاحات نہ ہوں، جمہوری اصلاحات نہ ہوں، سیاسی پارٹیوں کی اصلاحات نہ ہوں، اور عدلیہ کی بھی اصلاحات نہ ہوں، الیکشن کمیشن کی بھی اصلاحات نہ ہوں۔
یہ جب تک اصلاحات نہیں ہوں گی الیکشن بھی کراتے رہیے، یہ ایسے ہی لڑتے رہیں گے۔ لڑائی کو ذرا غور سے تو دیکھیے کہ نواز شریف اندر سے، مسلم لیگ نون اندر سے جتنی نفرت پی ٹی آئی سے کرتی ہے اتنی پیپلز پارٹی سے کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی جتنی نفرت پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون سے کرتی ہے آپ کو وہ بھی پتا، اور پی ٹی آئی جتنی نفرت مسلم لیگ نون سے کرتی ہے اتنی ہی پیپلز پارٹی سے کرتی ہے۔ 3 جماعتیں ہیں اور 6 نفرتیں ہیں، ذرا غور تو کیجیے۔ یہ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے، ان میں سے کوئی نیچرل الائی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اقتدار کی منزل کی طرف دوڑنے والے 2 قافلے یا 3 قافلے وہ ایک ہو جائیں، ان کا ایک نقطہ نظر ہو جائے، ایک نظریہ قائم ہو جائے، منزل پہ پہنچ کے پھر لڑائی ہونی ہے نا۔ تو یہ لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے۔ یہ پی ڈی ایم جب بنا تھا تو مجھ جیسے لوگ شروع سے کہتے تھے کہ یہ تو ہونا تھا، اس ہونے پہ حیرت کیسی، ہم تیرے ساتھ بھی چلتے تو کہاں تک چلتے۔ آج ایمانداری سے دیکھا جائے تو پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے، مگر یہ حکومت بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ گو کہ یہ مدت پوری کرے گی، مجھے یقین ہے شروع دن سے، اور اسے مدت پوری کرنا چاہیے۔ مگر جس طرح سے اس نے الیکشن کمیشن پہ حملہ کیا ہے، ایک آئینی ادارے پر جسے یہ خود لے کر آئے، جس کے سربراہ کو، اور جس کی کریڈینشل ان کی حکومت کے اپنے لوگ دیتے رہے ہیں کہ وہ ایک ایماندار چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کا ریکارڈ صاف ہے، بس اس کا جرم کیا ہے کہ وہ نواز شریف کے پرنسپل سیکریٹری مہدی کا داماد ہے۔ دشمنی دیکھیں، اس کے پورے خاندان کی کریڈینشل سب کے سامنے ہے، مگر اس پہ حملہ کر دیا ہے۔ مگر ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ اسی الیکشن کمیشن کی حمایت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کر رہے ہیں، کیونکہ عمران اس کی مخالفت کر رہا ہے، مگر یہ اپنا ماضی بھول جاتے ہیں۔ میرے ایک سینئر دوست ہیں اسد اللہ غالب، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے درست کیا ہے اس الیکشن کمیشن سے استعفے کا مطالبہ کر کے، یا صحیح کیا ہے، غلط کیا مجھے نہیں معلوم، مگر یہ پتہ ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کے کھاتے میں بھی آئینی اداروں کے سربراہوں کو اتارنے کی پوری ایک تاریخ موجود ہے۔ تو اگر مجھے جتنا یاد ہے، یقیناً آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے گن پوائنٹ پر آرمی چیف گل حسن سے استعفیٰ لیا تھا، اور ایئر مارشل چیف رحیم خان سے بھی استعفیٰ لیا تھا، اور محترم جناب نواز شریف نے جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لیا تھا، اور کہہ کر لیا تھا، مگر وہ شرفا لوگ تھے، دے دیا تھا، کسی نے گن پوائنٹ پہ دیا، کسی نے آرام سے دیا، مگر استعفے لیے۔ پھر اسحاق خان بھی ایک آئینی ادارہ تھا، نواز شریف جس طرح لڑے۔ پھر سپریم کورٹ بھی ایک آئینی ادارہ تھا جس سے نواز شریف لڑے، اور جیسے لڑے وہ ایک پوری تاریخ ہے۔ آج عمران خان مطالبہ کرتا ہے تو وہ غلط ہے، گو کہ غلط ہے۔ 2 غلط مل اگر کر رہے ہیں تو تیسرا آ کے جو غلط کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو عمران خان صاحب، اگر آپ واقعی اس مجھ سے سنجیدہ ہیں، جو مجھے تو آپ قطعی بھی نہیں لگتے، آپ کا راؤنڈ دیکھ کر، آپ کے یو ٹرن دیکھ کر، کہ آپ انسانی تاریخ کی عجیب نظریاتی جماعت ہیں، کہ چور بھی آپ کے ہیں، دولت بھی آپ کے لوگ وصول کرتے ہیں، آپ بھی پارٹی ٹکٹ کے نام پر پیسے وصول کرتے ہیں، مگر پروپیگنڈا یہ ہے کہ کرپشن ختم کریں گے، اور اپوزیشن پیسہ کھلاتی ہے، پیسہ لگاتی ہے، مگر آپ یہ نہیں کہتے کہ پیسہ کھانے والے کون ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 لوگوں کو نکالا، مگر لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ الیکشن سے 40-45 روز پہلے نکالا، کہ جب نکالنا نہ نکالنا برابر ہوتا ہے۔ اب پھر 16 ووٹ آپ کے پیسے لے گئے، مگر آپ نے کہا چھڑو پانی ڈاؤ جی، اعتماد دا ووٹ لینا ہے۔ خان صاحب، یہ کون سی ایمانداری ہے، یہ کون سی آنیسٹی ہے، یہ کون سا نظریہ ہے؟ اس کے بارے میں بھی ایکسپلین کریں، لوگوں کو بتائیں۔ آج آپ الیکشن کمشنر کو اتاریں گے کیونکہ وہ آپ کے خلاف فیصلے کر رہا ہے، آپ کو فارن فنڈنگ کیس کا خطرہ ہے، آج بھی اس نے اٹھا کر پھینک دیا ڈسکا کا کیس۔ تو آپ لوگوں کو، خان صاحب جس طرح آپ کو سوچنا، اسی طرح میں عوام سے کہوں گا کہ دیکھیں، جب تک آپ فیصلہ نہیں کریں گے، جب تک اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ کون غلط اور کون صحیح ہے، اگر حمایت، نفرت اور عقیدت کی بنیاد پہ ہوگی، یہ پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان ترقی کر گیا، جو بگننگ 90s میں پاکستان سے پیچھے تھا۔ تو نرسمہا راؤ کا ایک وزیر آیا جس کا نام منموہن سنگھ تھا، نئی معاشی پالیسیاں لایا،
اور اس نے ہندوستان کی تقدیر بدل دی. مگر کیسے بدلی کہ جب کانگریس کی حکومت ختم ہوئی، واجپئی حکومت آئی، تو انہوں نے معاشی پالیسیوں کو نہیں چھیڑا، انہیں کنٹینیو کیا. باہر کے بیرونی سرمایہ دار کو یقین دلایا، اعتبار دیا کہ آپ یہاں محفوظ ہیں. مگر آپ کے کیا ہوتا ہے کہ آصف زرداری گئے تو نواز شریف نے ساری پالیسیاں تبدیل کر دیں، نواز شریف گئے تو عمران خان نے ساری پالیسیاں تبدیل کر دیں، اور اس حد تک جا کر کی کہ چائنا بھاگ گیا سی پیک سے آلموسٹ. اب وہ سکرات کے عالم میں پڑا ہے. اور یقین رکھیں اگر آج ابھی عمران خان چلا جائے، آنے والی نئی حکومت ساری پالیسیاں تبدیل کر دے گی. اس بنیاد پر کوئی حکومت چل سکتی ہے یا کوئی ریاست آگے بڑھ سکتی ہے، اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. میں تو صرف یہی کہوں گا کہ جو میں یہاں دیکھتا ہوں بائی پارٹیزن، کہ کہاں صلح کرنی ہے، کہاں پیچھے ہٹ جانا ہے، کہاں آگے بڑھنا ہے، کہاں گلے لگنا ہے اور کہاں دور کھڑے رہنا ہے. جب تک ہمارے یہاں یہ نہیں ہوگا، اور یہ جب ہی ہوگا کہ جب پارٹیوں میں اصلاحات لوگ، مڈل کلاس لوگ آئیں آگے. کبھی آپ نے سنا کہ یہاں کسی پریزیڈنٹ، ایک ریئر ہے، آڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو صدیوں میں آیا، باقی آپ نے کبھی سنا کہ کسی کی انڈسٹری ہو، کسی کے کاروبار ہوں اور اس کی تعلیم ریگولر ہو؟ یہ کانگریس، یہ سینٹ، وہ بقول ہمارے اسد اللہ غالب کے کہ سینٹ اپروو کرتی ہے کابینہ کے لوگوں کو امریکہ میں، مگر صدر کو کیا اختیار ہے کہ وہ بندے کو نکال دیتے ہیں. تو محترم جناب اسد اللہ غالب صاحب، سینٹ میں پہلے چیک اینڈ بیلنس ہے کہ صدر نامینیٹ کر سکتا ہے، فائنل نہیں کر سکتا. سینٹ انٹرویو لیتی ہے، ہیئرنگ کرتی ہے، اس کے سارے کریڈینشیل چیک ہوتے ہیں، اس کا ماضی حال، اس کے مستقبل کے حوالے سے ایک ایک کنسرن پہ گفتگو ہوتی ہے. مگر عوام کی رائے کہ صدر براہ راست ووٹ لے کر آتا ہے، وہ بہرحال پریویل کرتا ہے. اگر وہ کسی کو نکالنا چاہتا ہے نکال دیتا ہے، کہ جیسے افغانستان میں موجود کمانڈر نے جب میگزین کو انٹرویو دیا، رولنگ سٹون کو، تو جنرل سٹینلے کو نکالا. مگر یقین رکھیں ایسے نہیں نکالا جیسے نواز شریف نے جہانگیر کرامت کو نکالا تھا. وائٹ ہاؤس سے کنسرن کیا، گفتگو ہوئی، نیگوسیشن ہوئی، دونوں طرف سے ایگریمنٹ ہوا، خاموش ہوا، اس کے بعد نکالا، کیونکہ یہ اختیار صدر کا ہی ہے. تو آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.